अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और आज बहुत सारी खबरें हैं और सर फहरिस्त ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल होना है वो इसके ऊपर जो पहले फैसला आया था उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है। आज 6 मेंबर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के इसमें समाअत हुई जिसमें सिर्फ जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा वॉज ऑफ द ओपिनियन कि ये नहीं होना चाहिए, बाकी 5-1 से ये फैसला अब हो गया है। ये कता नज़र इससे कि जस्टिस ख्वाजा ने भी जो पिटीशन दायर की हुई थी उनको बहुत एतराज़ था कि सरदार तारिक मसूद इस बेंच का हिस्सा क्यों है, वो क्यों प्रिसाइड कर रहे हैं इस बेंच को, क्योंकि उनके ऑलरेडी एक 9 मेंबर बेंच बनाया गया था इसी मामले पर। तो उन्होंने और जस्टिस काजी फायज हसन जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने अलैहदगी का अपनी ओपिनियन दे दिया था, तो उनको उस पर नहीं बैठना चाहिए। जिसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब थोड़ा सा बरहम भी हुए, उन्होंने कहा मैं तो बैठूंगा और आप चाहते हैं कि मैं फिर भी बैठा रहूं तो मैं क्या खड़े होकर समाअत करूं। तो ये मामला आज अदालत में चलते रहे। एक रीजनिंग होनी चाहिए थी, एक रीजनिंग का एक मरहला होना चाहिए था। क्या ये बहुत क्विक हुआ है, क्या इस पर रीजनिंग का इंतजार कर लेना चाहिए था, क्या ये बेहतर होता। मगर अब जाहिर है कि जिस तरह से मामला चलेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते रहेंगे। तो इस तरह हमने देखा साइफर केस के हवाले से आज ये नहीं कंफर्म हो सका कि क्या फर्द जुर्म आयद हो गई है बानी पीटीआई पर और साथ साथ शामिल कुरैशी साहब पर। जो उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं वो कहते हैं जुल्फिकार अब्बास तकी साहब की हो गई है। जो सलमान सफ्तर साहब हैं जो वकील हैं बानी पीटीआई के वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। अब इस शेयर वकूक की कैफियत में कल क्या होने जा रहा है ये हमें वाज़ेह तौर पर कल पता चलेगा। लेकिन अलीमा खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की आपको वो सुनाते हैं कि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से शायद वो हार गए हैं या जीत गए हैं, अब अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को टेक ओवर करने जा रहे हैं। क्या कह रही हैं सुनिए। तो इसके ऊपर जो डोनाल्ड ल्यू जिनका पैगाम उन्होंने पाकिस्तान भेजा और उस पैगाम को खान साहब ने अब बेहतर समझा कि वो अपने कौम को बताएं, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने, गौर से सुन लें, राना सनाउल्लाह ने केस किया इमरान खान के ऊपर कि उसने एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो एक सीक्रेट थी वो कौम को बता दी। हाँ, कौम को बता दी। और किसकी सीक्रेट थी कि जो डोनाल्ड ल्यू ने पैगाम भेजा था। अब डोनाल्ड ल्यू के ख़िलाफ़ अगर आप ये केस के ऊपर ये आगे चलते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, फिर हम डोनाल्ड ल्यू के ऊपर अमेरिका के ऊपर केस करेंगे जाकर। और ये खान साहब से भी डिस्कशन हुई है, डिस्कस किया हमने, और हम सीधा अमेरिका जाके अगर यहाँ इंसाफ देने के हमारे जुडिशरी के ऊपर ये प्रेशर है, जिसका भी प्रेशर है, हम फिर अमेरिका जाके डोनाल्ड ल्यू के ऊपर हम केस करें। किसी को इंसाफ अमेरिका में मिलेगा तो किसी को शायद यहाँ मिल रहा है। बार बार ये बातें हो रही हैं कि बड़ी एक ताबड़तोड़ किस्म से जो रिलीफ है वो मिलता जा रहा है नवाज शरीफ साहब को। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ओपिनियन है कि उन्होंने ना कोई ये बात की थी पहले कि वो यहाँ पर इंतकाम लेने नहीं आए, लेकिन हिसाब किताब तो बनता है। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। हमने तो अपना काम किया है। मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। असल सजा तो पाकिस्तान की आवाम को मिली और ये सजा जो है इसका जो बोझ है वो कौन सुधारेगा और कौन इसको बेहतरी के लिए तरफ लेके जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी अहम है कि हम बार बार सुनते थे किद्दत में निकाह वाला मामला था, फिर मानिका साहब ने एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कह दिया अब बात कर रहे हैं इन वेरी बैड टेस्ट। अब इस केस को अब काबिल समात मुकर्रर कर लिया गया है। नाजायज ताल्लुकात तक बात चली गई है, पीरी मुरीदी की बात हो रही है। इस डिस्टर्बिंग थोड़े से नोट पे हम वक्फा लेने जा रहे हैं। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद जुबैरी साहब मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद है आबिद जुबैरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। मैं जुबैरी साहब अगर आपके पास आ जाऊं, आज जिस तरह से ये कंडक्ट हुई है समाज, जाहिर है कि इस पे हम ज़्यादा तो नहीं इस पे बहस कर सकते, लेकिन आपको लगता है कोई रीजनिंग का जो इंतजार था या कम से कम जो रीजनिंग का टाइम था कि क्यों नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्रायल सिविलियंस का, और स्पेशली आफ्टर 9th मई वाला इंसिडेंट, और ये कोई कलेक्टिवली बात नहीं हो रही थी, ये सिर्फ 9th मई के हवाले से बात हो रही थी, इसको आपको लगता है कि कुछ फास्ट पेस्ड हुआ है? जी जुबैरी साहब।
جی جی میں زبیر صاحب معاف کیجیے میں نے آپ کا سوال نہیں سنا. میں نے زبیر صاحب یہی کہا کہ یہ جو آج 5-1 سے فیصلہ آیا اور جو مسرت ہلالی صاحبہ نے جس میں ان کا اوپینین تھا یہ نہیں ہونا چاہیے ملٹری کورٹس میں ٹرائل سویلینس کا، اور اسپیشلی 9 مئی کے حوالے سے ہم کچھ ریزننگ کا انتظار کر رہے تھے، کچھ اس طرح سے بنیادی طور پر بات ہونی تھی. آپ کو لگتا ہے یہ بہت فاسٹ پیسڈ ہوا ہے، تھوڑی ریزننگ کا انتظار کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل کرنا چاہیے تھا. یہی ہماری استدعا تھی آج کورٹ میں کہ آپ اس کا انتظار کر لیجئے، کیونکہ 40 دن سے یہ فیصلہ آیا ہوا تھا. انہوں نے اس فیصلے پہ حکومت نے اور جو اتھارٹیز جن کے پاس فوج کے پاس جن کی کسٹڈی ہے ان لوگوں کی 103 کی، انہوں نے ان کے ٹرائل جو تھے ان کو ٹیررزم کورٹ میں نہیں بھیجا گیا، اور ساری یہ باتیں ان پہ عمل درآمد تو ججمنٹ پہ ہوا ہی نہیں، تو اس کا نقصان کیا تھا؟ اب یہی بات ہو رہی تھی کہ جی آپ بات ہو گئی جی نوٹس نہیں ہوا. یہ اپیل ہے، انٹرا کورٹ اپیل ہے، اس میں یہ کنٹینیوشن آف دی اوریجنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اس میں نوٹس کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی. چلے نوٹس آپ دے کے بکلا آ گئے تھے. اور پھر دوسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی کہ دیکھیے اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہماری آج کی جمہوریت کا. میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیے جبکہ عارضی فیصلہ ہے، ابھی اس کو معطل کیا گیا ہے، اس کا مطلب حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے، لیکن اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہے. کہ دیکھیں ہمارا ایک موقف ہے کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری کورٹس میں، اور اس کے لیے اینٹی ٹیررزم لاء ہمارے حساب سے جو ملٹری کورٹس ہوتے ہیں وہ پیرلل جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے، اور وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس پہ کئی فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے. چلیں آپ اگر یہ کہہ رہے تھے کہ 21D جس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا، جو آرمی ایکٹ میں پاور دیتا ہے سویلینز کے ٹرائل کو، اس تک سسپینڈ کر دے صحیح تھا. لیکن وہ 103 جو لوگ تھے وہ تو ایک وہ ویسے جو کل جیسے ہمارے بہت سپاہی شہید ہوئے اور اس طرح کی ٹیررزم کو اس طرح کے اس میں تو انوالو نہیں تھے. وہ اگر ان پہ ہے، ان کا بھی جرم ثابت ان کا رہنا ہے ہوتا ہے، تو اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں، وہ اس کے اندر ان کا ٹرائل ہو جاتا ہے. مطلب کہ وہ بہت دہشت گرد تو نہیں ہے جو ہماری ریاست کے ساتھ ایک منظم طور پہ لڑ رہے ہیں. تو خیر چلیں اب یہ نان کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پاکستان کی تاریخ میں جو سسپینشن ہے یہ بہت اس کے دور رس مسائل ہوں گے. اگر بات یہ ہو رہی ہے، آج میں کئی چینلز پہ تھا، یہ چینل سے لوگ کہہ رہے تھے اس عارضی آرڈر نے، ٹیمپرری آرڈر نے آج ریاست پاکستان کو بچا لیا. اگر یہی بات ہے اس کو بچا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری جو عدالتیں ہیں سویلین عدالتیں ان کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ دو سسٹم نہیں چل سکتے. اور آپ اگر فرض کریں آج سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو انڈورس کر دیا کہ جی ان لوگوں کا ٹرائل جو ہے عارضی، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آرڈر ٹیمپرری آرڈر ہے، سسپینشن آرڈر، یہ دیکھیں اس سے ان کا ٹرائل اور جا کر دیا ججمنٹ نہیں دیں گے. تو لیکن ہمیں نظر جو آ رہا ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ جی اگر اس طرح سے اگر اسٹیٹ اور سپریم کورٹ اگر یہ آرڈر پاس کر رہی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ان کو جو فل کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو ملٹری کورٹ نے ان چیویز کا ٹرائل جائز قرار دیا تھا 21ویں ترمیم، اور اس وقت بھی وہ چیلنج ہوئی تھی اور اس میں کورٹ نے اپہولڈ کیا تھا، وہ پارلیمنٹ نے اس امینڈمنٹس کو اپروو کیا تھا. ہم نے اس کو بھی اس زمانے بھی چیلنج ہوا، تو میں بھی ہائی کورٹ بات ٹھیک ہے چلے میں بیرسٹر حسنین چودھری صاحب بھی ہمارے سے موجود ہیں اور ہمارے سے موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب بھی. نہال ہاشمی صاحب ایز اے لائر میں اگر آپ سے پوچھوں تو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں، کیونکہ مجھے بار بار آئی ایم فورسڈ ٹو ریمبر کہ ایک میمو گیٹ معاملہ تھا، منصور اجاز تھے، حسین حقانی. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسپائی جو آپ کے چیف ہیں یا آپ کے ISI کے چیف ہیں وہ اپنے طور پر ایک پوری ایک مقدمے کو بنائیں، پورا اپنی انفارمیشن نکلوائیں، پورا وہ لیٹر نکلوائیں، اس کے بعد وہ کورٹ چلے جائیں، پھر میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے وہ کورٹ میں اس کیس کو انڈورس کرنے چلے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ وقت کی بات ہے، یہ وقت سب پر آیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو اب فیصلہ سامنے ہے اس وقت، اب نل اینڈ وائڈ قرار دیا، کنڈیشنل فیصلہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ دور ہمیں یاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ سہولت صرف ایک طرفہ ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد زبیری صاحب اپنے پرسنل کیپیسٹی میں ایز اے فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار بات کر رہے ہیں. میں یہاں پہ اپنی پارٹی کے نمائندگی کے حیثیت سے بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پارٹی سے اس سلسلے میں مجھے کوئی انسٹرکشنز اور کوئی احکامات صادر نہیں ہوئے. پرسنل کیپیسٹی میں ایک الگ چیز ہوتی ہے، آفیشیل کیپیسٹی جو میری پارٹی کے وہ ایک الگ چیز ہے. میں کچھ نکات سے اپنے لیگل فریٹرنیٹی سے اتفاق ضرور کر سکتا ہوں، مگر دوسری طرف اس کیس میں جو سب سے اہم موڑ ہے، جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ انٹرم آرڈر ہے.
انٹرم آرڈر کو ہم فائنلٹی کے طور پہ نہیں لے سکتے. انہوں نے جب تک اس کیس کے ریزننگ نہ آ جائے پورے مکمل تمام فریق اپنے دلائل مرتب نہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے آج کا جو دور ہے وہ میڈیا کا دور ہے. جتنے بھی آپ کہیں پر بھی چھپا کے کوئی ٹرائل کر رہے ہیں, کوئی آرگومنٹ کر لیں, کوئی ڈسکشن کر لیں, وہ منظر عام پہ آ جاتا ہے اور عوام الناس کو پہنچ چکا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ دا میٹر بی پروسیڈ فردر, اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جب یہ فائنلٹی کی طرف آئے گا, جب اس کی ججمنٹ کی طرف آئے گا, اس کے بعد پھر ڈسکشن کرنے میں زیادہ بہتری اور زیادہ مزہ آئے گا, کیونکہ اس وقت دونوں طرف سے آرگومنٹس بیسڈ آن لیگل پوائنٹس, بیسڈ آن فیکچوئل پوائنٹس, تو اس میں زیادہ آپ بہتر طور پہ بات کر سکتے ہیں. ہاں مگر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کہیں پر بھی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, انصاف نہ ہوتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. آفٹر آل ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کی آشمی صاحب جو انصاف نواز شریف صاحب کا ہو رہا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ آج کل بہت زیادہ انصاف ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو دکھائی دے رہا ہے صاف طور پر کلیئر. دیکھیے آپ شاید نواز شریف صاحب کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ آج سے نہیں چل رہے ہیں, یہ چلتے ہوئے 6 سال ہو گئے. 2017 میں انہیں کنوکٹ کیا گیا تھا, 2018 میں آپ کے اطمینان کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو انصاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں, میں سن لینا سنا, اگر آپ مجھے بولنے دیں. جی میاں نواز شریف سینکڑوں بار اپنی بیٹی کے ساتھ نیب کے ٹرائل کورٹ میں جاتے رہے اور کیس کو فیس کرتے رہے, اور اس کے بعد کئی درجن بار میں تو خود گیا ہوں مریم کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ, اور کیس پروسیڈ ہوتا رہا. آپ بہتر جانتے ہیں کہ اپیل میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں ہم اپیل کو نمٹا لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ایک ریڈنگ دینا ہوتا ہے اور اس میں جو لیگل فلو ہوتا ہے, جو irregularities ہوتی ہے, اس کو ہی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اسی کے بنیاد پہ ہم کیس کو. میں اس کیس میں 3 دن مسلسل جاتا رہا ہوں, تو کل بھی 3 گھنٹہ چلا, اس سے پہلے دن بھی 3 گھنٹہ کیس چلتا رہا ہے. اور جب عدالت پوچھتی تھی کہ ایویڈنس ہے تو ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا تھا, وہ کہتے تھے انالائسس کے بیس پہ, انالائز کیا تھا ہمارے آئی او صاحب نے واجد ذہانت اس پہ. تو دیکھیے یہ بھی مذاق اڑانا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نے 6 سال میں جو ان کو فیصلہ, میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, بلکہ یہ فیصلہ بغیر ان کے مانگے ہو جانا تھا. انصاف اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو انصاف فراہم کریں. اگر کوئی انصاف آ کے مانگ رہا اور اس میں بھی ڈیلے ہوتا ہو تو پھر تو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں, میں ایز اے وکیل جو میں نے پروسیڈنگ دیکھی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. تھوڑا بہت میرے نظر میں ڈیلے ہوا ہے. ٹھیک ہے, بٹ جسٹس ڈیلیڈ از ناٹ ڈینائڈ ان یور کیس. ٹھیک ہے, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو گونج. حسین صاحب, یہ میں جاننا چاہوں گی کہ سائفر کیس ہے, القادر ٹرسٹ کیس ہے, ایک توشہ خانہ کا کیس ہے, ایک سائفر کیس میں ایک لائف سینٹنس ہو سکتا ہے, ایک بڑی سیکرٹ ایکٹ کی جو وائلیشن ہے وہ بھی ساتھ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اب ایک ایسے کیس کی بات کر رہے ہیں جس میں مالکہ صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ پیر مریدی میں ایک ناجائز تعلق ہوا. اب ہم بیڈ روم کے اندر گھس رہے ہیں کسی خاتون کے. آپ کو لگتا ہے یہ وائز ہے, اینڈ از اٹ ریئلی ڈیمننگ خان صاحب ریپوٹیشن؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ کی کیا اس پہ؟ میرے خیال میں ہمیں ذاتیات سے باہر آنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ اسٹوپ ٹو اے لیول جہاں کے اوپر ہماری سوسائٹی کا جو مورل کوڈ ہے. اب یہ جو کیسز ابھی فار انسٹنس جس لیول پہ, جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں, وہ آپ بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ دیکھ نہیں سکتے. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی پرسنل زندگی کے اندر جائیں, کسی کے بھی پردے کھولیں, اللہ تعالیٰ بھی پردے رکھتا ہے, کسی کے بھی پردے کھولے تو آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی دیٹ اس حمام میں سب. لیکن بات یہ ہے کہ اس کیس کو نکال کر جو باقی آپ نے جن کیسز کا ذکر کیا, آئی تھنک دے ہیو گاٹ نیشنل امپورٹنس. سائفر کیس جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے ایز اے نیشن جو ہماری کریڈیبلٹی تھی اس نے سفر کیا. دوسری بات یہ, ایک کیس جو ابھی تک بنا نہیں, وہ تو یہ ہونا چاہیے آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 تو یہ ہے جو ریکارڈنگز ہمارے سامنے آئی اس کی تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ کیا آپ نے آئی ایم ایف کو اپنے جو وزیر فائنانس منسٹر تھے ان کو واقعی کہا کہ آپ ایسے خط لکھیں؟ تو آپ نے جو کہا کہ میں ٹائم بامز لگا کر جا رہا ہوں, جو مائن فیلڈ بچھا رہا ہوں, اگر دیٹ از دا کیس بیکاز وی بن ڈیلنگ ود آئی ایم ایف لیٹلی,
کیا وہ واقعی ایسا تھا؟ بیکاز اگر آپ IMF کے اندر دیکھیں جو ہم نے نیگوشیٹ کیا، ہمارا ملک اس نہج کے اوپر ہے جہاں کسی دوسرے ملک کی سوورن گارنٹی بھی نہیں مانی جا رہی، وہ آپ کے ملک کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھا دیتے وہ بھی نہیں مانا جا رہا. ہم اس لیول پہ آ گئے بیکاز آپ پریمیئر ایٹ دیٹ ٹائم سو کالڈ آن دا کاسٹ آف سیاست انہوں نے کچھ ایسے فیصلے لیے جس نے آپ کی کریڈیبلٹی ملک کی اوور آل خراب کی. اب اس کے بعد آپ لیکن یہ ساتھ چلتے چلتے جب اب ہم ایک نیشنل امپورٹنس کے معاملوں سے عدت پہ آ جاتے ہیں، جب ہم بیڈ روم میں آ جاتے ہیں، آئی تھنک وہ ہماری سوسائٹی کے سوشیولوجیکل مورل نارم سے کچھ گری ہوئی باتیں ہیں. اور اگر کچھ ایسا ہے بھی، اگر آپ نے کسی کو ٹرائی کرنا بھی ہے، بیکاز غریب آدمی کا تو ٹرائل ہوتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر، غریب آدمی کو تو نہیں چھوڑا. یہاں تو غریب آدمی جو ہے ویری سوری ٹو سے امیروں کے لیے قانون ان ریگارڈس ٹو مورل ابلائنس از ڈفرنٹ، لیکن غریبوں کے لیے ڈفرنٹ ہے. اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو اس کو اس لیول پہ نہیں لانا چاہیے جہاں ٹی وی کے اوپر وی آر گیونگ انگریس ٹو ڈومیسٹک ہیلپر کہ آپ آ کے بتائیں وہاں کیا تھا. آئی تھنک اوور آل ایز اے سوسائٹی اس کے اوپر تھوڑی قدغن لگنی چاہیے، تھوڑے سے چیکس اینڈ مورل بیلنسز ہونے چاہیے. ہم نے اس کو چیز کو بہت اچھال دیا. وہ آپ نے UK کے پرائم منسٹر کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے بیچ میں جب ایسے میٹرز ہوئے تو یہ لینگویج اور یہ اوپینینز تب بھی نہیں لیے گئے، اس کے بھی جو تھے پرسنل اسٹاف کو ٹی وی پہ نہیں بلایا گیا جس طرح ہم ابھی کر رہے تھے. میرے خیال میں تھوڑا سا وی ہیو ٹو لائک میک شیور کہ مورل کمپس سوسائٹی کا نیچے ہو. جی ٹھیک ہے. لیٹ می جسٹ گیٹ زبیری صاحب، یہ ایک بڑا واضح طور پر بار بار آتا ہے کہ کیونکہ آفیشیل سیکرٹس انوالوڈ ہوتی ہیں، سائفر کیس پہ بھی معاملہ ہے، یہ باقی طور پر بھی ہمیں یہ معاملہ نظر آتا ہے، اور کوئی اگر ایسی ایویڈنس مل گئی ہے جو ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہو رہے ہیں، جو لوگ بھی ہو رہے ہیں چاہے وہ 9 مئی کے سہانے کے حوالے سے ہیں یا پہلے کے ہیں، تو ان کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو نیشنل ٹیلی ویژن پر آئے گی تو پھر اٹ ول بیکم اے ریئل پرابلم اینڈ برڈن فار آور انٹیلیجنس ایجنسیز. Is that correct? آپ کو لگتا ہے یہ آرگومنٹ کریکٹ ہے، اسی لیے ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہونا چاہیے تاکہ نیشنل ٹیلی ویژن پر یہ سب کچھ نہ نشر ہو اور باقی آپ کے دشمن ممالک نہ سن لیں؟ کہیں آپ کو مجھ پہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن نہ لگ جائے. اللہ نہ کرے. جی ہم لوگوں نے احتیاط سے بات کرنی چاہیے. زبان اب ہم بول کے لب آزاد ہے ہمارے ملک سے، اب نہیں ہے، ہمیں احتیاط سے ہی بات کرنی ہوگی، ورنہ اب جو آج کے عبوری آرڈر کے بعد اور پھر ساری باتیں جو اب سائفر کیا ہے، واٹ از اے سائفر؟ پہلے تو یہ دیکھیں اٹ از اے آفیشیل سیکرٹ، یہ اس کا سب سے بڑا مدعا ہے. کیا وہ میں نے آپ نے دیکھا تھا، کیا ٹی وی پر دکھایا گیا تھا لہرانے سے، کیا وہ ڈسکلوز ہو گیا تھا؟ اور یہ وہی سائفر ہے جس پہ اس زمانے کی ساری ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی اور انہوں نے ڈیمارش دیا امریکہ کو. تو اب یہ جو میں سمجھتا ہوں اس کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، لیکن نیچرلی جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے یہ جوڈیشری مطلب جوڈیشل سارے عمران خان کے کیس میں جو چیزیں ہم دیکھنے کو مل رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس میں بالکل سزا ہوگی اور بہت لمبی سزا ہوگی. میں جیسے ان کو توشہ خانہ میں میکسیمم سزا دی تو ہو سکتا ہے کورٹ اس میں بھی ان کو میکسیمم سزا دے دے. تو لیکن ان کے وکیلوں کو چاہیے اس کو چیلنج کریں کہ میں نہیں سمجھتا سائفر کا کوئی کیس ہے. ہر کیس جو ان کے خلاف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں نہیں سمجھتا کوئی جان. اب یہ دیکھیے آپ نے بات کی، ان کی دوسری بات کی تھی، یہ ہمارے قرآن شریف کے واضح احکامات کے خلاف کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اب سننے کو ملتی ہیں. کیونکہ قرآن شریف میں اللہ نے خود سورہ نور میں کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو 4 قسم کھائے، جب شاطر نہ یا 4 قسم کھائے، 5ویں قسم یہ کھائے کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. اور اگر وہ بیوی اس بات کو کہتی ہے جھوٹ بول رہا ہے اور وہ پھر قسم کھائے کہ اس پہ لعنت ہو تو اس کی بات مانی جائے گی. تو اس طرح ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا لیکن کامنٹ کرنا چاہوں گا. جی ہاں جی ایک منٹ. اوکے جی کوئکلی زید میں نے ایک بفا لینا ہے جی، اگر آپ جلدی سے اس بات کو ریپ کر دیں. جی سائفر کا ایشو سم تھنگ ڈفرنٹ. جی اٹس اے میٹر آف نیشنل امپورٹنس. سائفر کے اگر آپ دیکھیں تو اٹ از فار یور آئیز اونلی، اٹ از بٹوین سرٹن پیپل. آپ کا کوئی بھی حکومتی ڈاکومنٹ وچ از ٹاپ سیکرٹ اور فار یور آئیز اونلی، سائفر خالی لہرائے نہیں گیا، لہراتے ہوئے اس کی ساری جو ڈیٹیلز تھیں وہ بتائی گئیں. اٹ از ناٹ آپ کی جو پبلک انٹرنیشنل لا ہے اس کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. یہ 2 ملکوں کی فارن آفس کے بیچ میں سرٹن انفارمیشن ہے جو کہ صرف سرٹن پیپل تک جو ہے وہ اس کی قدغن ہے، وہاں سے پابندی ہے، وہاں سے باہر نہیں جا سکتی. اور اگر اس کی کوئی بھی ڈیفائنس ہوگی تو ہاں وہ ایک سزا ملے گی اس کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سائفر از مسنگ، دیٹ ڈاکومنٹ از مسنگ فرام دا پی ایم ہاؤس اینڈ دا پی ایم ریکارڈ. ابھی تو اس کی بھی ہونی ہے کہ وہ گیا کہا، بیکاز جو ابھی انہی کے جو پرائم منسٹر صاحب جس وقت عمران خان صاحب تھے، انہی کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی کاپی خان صاحب کو دے دی تھی. سو اف دیٹ ایون دا ڈاکومنٹ از مسنگ وچ از اے پبلک ریکارڈ ڈاکومنٹ وچ از اے ڈاکومنٹ وچ ہولڈز امپورٹنس ایسی کہ وہ غائب ہو گیا ہے وہاں سے پی ایم ہاؤس کے اندر، وہ اس کی سزا
الگ ہے. تو بات یہ سائفر کیس کو اتنا ایزی نہ لیجئے. سائفر کیس کی وجہ سے آپ کے ایک ملک کے ساتھ ڈیموکریٹک اور فورن جو آپ کا ریلیشن شپ تھے اس میں پرابلم آئی. اگلے لوگوں کو آ کے اپنی ان کے پریس سیکرٹری کو آ کے یہ ہے نا جو آج علیمہ خان صاحب فرما رہی ہے کہ وہ جس کے لیے آیا تھا اس کو نہیں دیا گیا, یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب کے لیے وہ تھا فار ہز آئیز اونلی, اور انہوں نے پڑھ لیا اور انہوں نے عوام کو بتا دیا, اور اب وہ ڈونلڈ لو پر مقدمہ چلائیں گے, امریکہ جا کے انصاف لیں گے. سو ناؤ دیئرز اے ٹوئسٹ ان دی ٹیل. اس کو فوراً امیونٹی حاصل ہے. کس طرح ہو سکتی ہے؟ بچوں والی باتیں کرتے ہیں. کس طرح ڈونلڈ لو کو بلا سکتے ہیں؟ کس طرح مطلب باجوہ صاحب کو تو ابھی ان کو بھی اگر سمن کریں گے تو ان کے بھی 2 سال کے لیے اگر یہ ٹرائل ہونا ہے تو ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا. ہی کین ناٹ کم. سو یہ بچوں والی باتیں, یہ عوام کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. نہ تو کوئی امریکن کوئی آفس ہولڈر آ سکتا ہے, نہ اس ٹائم پہ جنرل باجوہ کسی سول کورٹ کے اندر آ سکتے ہیں. لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں, بچوں والی باتیں. ٹھیک ہے, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب فار دی بریک. اس وقت ہمارے ساتھ پینل موجود ہیں صاحب ہیں, ویسے بہت شکریہ آپ کا, اور نہاد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی سر. سر یہ انصاف کا مرحلہ طے ہوتے ہوتے ہم پہلے انتقام کی بات کرتے ہیں, انتقام کے بعد ہم کہتے ہیں حساب کتاب کی بات کر لیں. تو یہ حساب کتاب جو کرنا ہے نہاد ہاشمی صاحب, اس کا کوئی طریقہ وضع کر دیا گیا ہے کیا؟ کوئی دماغ میں آپ لوگوں کے ہے کہ آج جس طرح نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ روز ایک ظاہر ہے کہ دکانیں لگتی تھیں, لوگ آ کے یہ منجن بیچتے تھے, پھر ہمارا میڈیا ٹرائل ہوتا تھا, پھر ججز صاحبان نے جو گفتگو کی, جو آپ کا بھی ایک اعتراض رہا سیسیلین مافیا, اس طرح کے تمام معاملات ہوئے, اور وہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل راحیل شریف کے خلاف تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو کیا جنرل جہانگیر کرامت اور جنرل مشرف کے خلاف کچھ کیا تھا جو ہوا تھا, اور اس میں کچھ نہیں کیا تھا؟ So how does this all play out in the end? حساب کتاب کس نے کرنا ہے, کس سے پوچھنا ہے, کس سے گارنٹی لینی ہے, کس طرح سے ہوگا یہ حساب کتاب؟ دیکھیں سنا, اگر آپ کو یاد ہو تو 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا. اس میں یہ بات طے کیا گیا تھا, فیکٹ فائنڈنگ, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب یہ بات آج نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے محترمہ بے نظیر کے صحابہ کے ساتھ آج سے 15 سال پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میکانزم جو خرابی ہوتی ہے ہماری جمہوری نظام میں یا ہماری ملک کے معاشی نظام میں یا سیاسی نظام میں, وہ واضح ہونا چاہیے, اور ایک کمیشن بننا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ کمیشن جو ہے لوگوں کو سزا ہی دے. عام پاکستانی کا یہ حق ہے, ٹیکس پیئر کا یہ حق ہے. ہم سارے ووٹرز ہیں, ہم ووٹ دیتے ہیں, ایکول ہماری پارٹنرشپ ہے اس ملک میں. 24 کروڑ لوگ جو ہیں اس ملک کے ایکول پارٹنر ہیں, تو ان کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے. اور اب جہاں تک رہ گیا کہ کیا ہونا چاہیے, کیسے احتساب ہوگا, کیسے حساب ہوگا, تو وہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا جا چکا ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی اگر تشنگی نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے بعد ایک پارلیمنٹ معروض وجود میں آ جائے گا. عوام کی نمائندگی کرنے کا, عوام کی باتیں کرنے کا سب سے بہتر اور سب سے اچھا فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی بھی بنے گی اور لوگ عدالت بھی لگائیں گے 8 فروری کو. اس کے معنی یہ ہے کہ لوگ 8 فروری کو یہ بتائیں گے ہمیں سی پیک چاہیے تھا, ہمیں وہ پرامن پاکستان چاہیے تھا, ہمیں جمہوری نظام چاہیے تھا. اور وہ کیا آپ یہ بتائیں, کوئی آدمی قتل کر دے اور کوئی آدمی چوری کرے یا کوئی آدمی کسی کے گھر میں گھس جائے, اور اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے اور اس کے بعد ہم کہیں نہیں جی جانے دو, مٹی پاؤ, چھوڑو, اور بس ٹھیک ہے اب نہیں ہوگا آگے چھوڑ دو, تو کیا آپ کا آئین اور آپ کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کبھی نہیں دیتا ہے. وہ ایف آئی آر اگر کٹ جائے تو وہ سالوں بعد بھی اس کی تلاش میں رہتا ہے, اس کو چالان کیا جاتا ہے, اسے شامل تفتیش کیا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اگر عام زندگی میں کوئی کرائم ہو جائے, کوئی گاڑی چوری ہو جائے, ایون کوئی آدمی سگنل توڑ دے تو اس کے لیے بھی ہوتا ہے, یا کوئی آدمی باؤنس کرا دے چیک, اس کے اوپر بھی تفتیش ہوتا ہے. تو یہ تو پورے ملک کا چیک باؤنس کر دیا گیا, پورے معیشت ہماری باؤنس ہو گئی, پورے ہماری ترقی باؤنس ہو گئی, ہمارے پورے جمہوری نظام کو باؤنس کر دیا گیا, سیاسی نظام کو باؤنس کر دیا گیا, اور ملک میں افراتفری پھیل گیا. اور ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. ان کے کچھ حمایتی جو لوگ آئین قانون پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, جو اپنے چیئر کو مس یوز کرتے ہیں, وہ کیا غلط کہا میاں نواز شریف صاحب نے کہ اگر سپریم کورٹ کا سمن چلا جائے تو پھر وزیر اعظم نہیں رہے گا, یا پھر یہ کہ جناب اڈیالہ میں بہت سارا جیل.
لوگوں اپنے ڈومین سے باہر جا کے کھیلتے رہے. یہ پیغام دیتے رہے پاکستان کے لوگوں, پاکستان کے سے باہر لوگوں کو, ٹریڈرز کو, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے کسانوں کو, نوجوانوں کو, کہ وی آر دا ماسٹر, وی کین چینج اینی تھنگ واٹ ایور وی وانٹ. تو اس طرح سے کوئی ماسٹر نہیں ہوتا. ماسٹر ہم سب ہیں, اپنے اپنے شعبے کے ماسٹر ہیں, مگر ہم جب امپاورڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ اور دوسرے شعبے میں جا کے ہم مداخلت کرتے ہیں تو پھر وہیں سے گڑبڑی پیدا ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں, آپ اور ہم سب نے تاریخ پڑھا ہے, ہم تاریخ میں بابر کو بھی پڑھتے رہے, سکندر اعظم کو بھی پڑھتے رہے, جناح صاحب کو بھی پڑھتے رہے, اور ہم نے برٹش کے بھی ظلم بھی پڑھے اور ان کی کارنامہ بھی پڑھے, ان کی جو ڈیولپمنٹ اورینٹڈ کام تھا اسے ہی پڑھا. تو کیا ہم پڑھانا چھوڑ دیں, بچوں کو بتانا چھوڑ دیں, ہم نہ بتائیں کہ وائٹ کیا ہے اور بلیک کیا ہے اور بلیک کیا ہے اور وائٹ کیا ہے, ہم اس کو کیا گرے میں ہی چھوڑ دیں؟ نہیں, کون بتائے گا بھائی؟ گرے میں چھوڑ دیں. نہیں, بالکل گرے میں نہ چھوڑے. میں تو چاہ رہی ہوں کہ آپ بتائیں. میں تو چاہ رہی ہوں کہ پرویز رشید صاحب کو جب ہٹایا گیا تو کیوں ہٹایا گیا, پھر آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا جو ہوا؟ میں نے تو آپ کو بتایا, میں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جن باجوہ صاحب نے آپ کو اگر سپوزٹلی آپ کو نکالا کہ کیوں نکالا, اس سے بات کر کے آپ اگر واپس آئے, آپ باؤنس بیک پہ انہی پہ کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگ یہ کیسے امید کرتے ہیں کہ ہمیں سچائی معلوم ہو جائے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن فورم کی بات ہوتی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے, اس پہ کسی ہمیں نہیں, پوری قوم کا حق ہے. سنا, it is the right of everyone in Pakistan, every individual, every citizen of Pakistan who holds Pakistani ID card, they have the right to know this. ہمیں کیسے پتا چلا کہ بابا قوم محمد علی جناح, ہم تو ان کے انتقال کے بہت 10-12 سال بعد, تو ہم تو دیکھیں میری ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہم نے تو علامہ اقبال کو نہیں دیکھا, ہمیں علامہ اقبال کی ہسٹری پڑھی تو ہم نے علامہ اقبال کو جانا. ہم نے تو ایوب صاحب کا وہ دور نہیں دیکھا, ہم نے جب ہسٹری پڑھی تو ہم نے جانا. تو اگر آپ اپنی قوم کو فیکٹس فائنڈنگ نہیں بتائیں گے, آپ اپنے قوم کے ساتھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہیں کریں گے, تو قومیں آگے کیسے بڑھیں گی؟ ہمیں بتانا پڑتا ہے, جمہور کے ہر کارکن کو بتانا پڑتا ہے, سیاسی ہر کارکن کو. باجوہ صاحب ہیں, فیض حمید صاحب ہیں, کون ہیں ہم کون ہیں؟ کس نے بتانا ہے کس کی بات سچ ہوگی, کس کی بات مانی جائے گی, کس کی بات تاریخ کا حصہ رہے گی؟ دیکھیں یہ بہت واضح ہے. آپ پلیز سی او ڈی منگوا رہے ہیں, اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا گیا ہے, پورا کلیئر ہے, ڈیٹیل میں لکھا گیا. اور پھر بھی اگر تسلی نہ ہو تو پاکستان کا سب سے بڑا فورم جو ہے پاکستان کا پارلیمنٹ ہے, اس کے اوپر چھوڑ دیں. اور اس کے بعد بھی نہ ہو تو جو ادارے ان کاموں کے لیے مامور ہیں, جن کی ذمہ داری یہی ہے, تو وہ کر کے دیں. اور وہ بھی نہ کرے تو پاکستان کا عدلیہ کرے, اور عدلیہ بھی نہ کرے تو پھر پاکستان کا میڈیا کرے, اور میڈیا بھی نہ کرے تو پاکستان کی عوام کریں گی انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے الیکشن میں. ٹھیک ہے, اب جس نے کرنا ہے وہ زیادہ تر تو جوڈیشری نظر آ رہی ہے, کیونکہ اگر بھٹو صاحب کے قتل کا بھی اگر اس پہ بھی ہمیں کوئی کلیئرٹی چاہیے تو وہ بھی سپریم کورٹ دے گی, اس میں بھی سماعت ہوگی. یہ سارا معاملہ جوڈیشری کی طرف فائل اپ ہوتا جا رہا ہے, اور اسپیشلی بیفور دی الیکشن. زین صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ کوئی اٹس لائک اٹس گوئنگ ٹو بی این الیکشن, یہ کوئی الیکشن نیئرنگ ہو رہی ہے عدالت سے؟ وہ بھی انصاف کے متلاشی ہیں, یہ بھی انصاف کے متلاشی ہیں. ایک تحریک انصاف ہے جو کہہ رہی ہے ہم متلاشی تو ہیں لیکن ہم انصاف نظر کہیں نہیں آ رہا ہوتا, وہ دکھائی نہیں دے رہا, کسی کو بہت واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے, کسی کو کچھ موقع دکھائی دے رہا ہے. آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے کہ کیا واٹ از دا نیو آرڈر آف دس کنٹریز ڈیموکریسی یا پالیٹکس؟ دیکھیے, the new story is that I'll take it a little positively. بات یہ کہ ہمارے اسی ملک کے اندر ایک آپ نے پرائم منسٹر کو پھانسی دی, وہ بھی 109 کے اندر, اور اس کے بعد پھانسی دے کر جن جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے مرحوم, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ آگے کہا دیٹ اٹ واز اے پولیٹیکل مرڈر, اٹ واز اے بلنڈر آن آور پارٹ. ہم نے ان کا کیا کیا؟ تو آف کورس اس کے بعد اب دیکھیں جتنی بھی آپ کی ویلیڈیشن ہوئی ہے آف اینی انڈیموکریٹک موو, بی اٹ کوپس اور وٹ ایور, اس کے اندر ویلیڈیٹ کس نے کیا؟ پی سی ایس کو ویلیڈیٹ کسی نے کیا؟ اسی جوڈیشری نے کیا. تو آئی تھنک جو ذوالفقار بھٹو صاحب شہید کا جو لیٹلی جو ٹرائل انہوں نے سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا ہے, اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز ریکنسیلیشن. اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز ایڈمٹنگ دیٹ سرٹن فالٹس ہیو بین میڈ بائی اے سرٹن ڈپارٹمنٹ, اینڈ یس وی او ہم ان کو سمجھتے ہیں, ہم ان کو وی ریکگنائز, اور ریکگنیشن از دا فرسٹ اسٹیپ, اینڈ آئی تھنک دیٹ اٹ از اے ہیوج اسٹیپ ان دیٹ ڈائریکشن. اس کے بعد اب اگلی بات پہ آئے الیکشنیئرنگ کی, تو بات ہے الیکشنیئرنگ. ٹریکالوجی
ڈائیکاٹمی آف پاورز از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جب پارلیمان اپنا کام کرے گی, جب ایگزیکٹو اپنا کام کرے گا, جب سیاستدان اپنا کام کریں گے, جب عدالتیں اپنا کام کریں گی, سو یہ ایک وہ بیسک کانسیپٹ ہے, وہ بیسک ایمبلم ہے جس کے اوپر کوئی بھی سوسائٹی, کوئی بھی دستور, کوئی بھی ملک کھڑا ہوتا ہے. ہم انفارچونیٹلی ابھی تک 1947 سے ٹل ڈیٹ اسی کو نہیں کر سکے, ابھی فلفل نہیں کر سکے. اور ابھی آئی واز جسٹ میری چانس ہوا, آئی واز سٹنگ وتھ سامن, اور وہیں یہی بات ہوئی, پلینگ لیول فیلڈ اینڈ ایوری ون. اگر آج سیاستدان, کوئی اور نہیں, صرف سیاستدان, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے آج یہ عہد کر لینا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے. اگر کوئی کسی ایکسٹرنل ایلین پاور کو, جس کو ہم جو مرضی نام دے دیں, اندر لاتا ہے, وہ کوئی اور نہیں لاتا, وہ ہم لاتے ہیں. وہ کسی ٹینیور کے اندر ایک پارٹی ہوتی تو اگلے ٹینیور میں ایک اور ہوتی ہے, اور جس ٹینیور میں سرٹن پارٹی کو ایک سرٹن فیکٹر کی مل جاتی ہے پشت پناہی, تو آپ انہیں لاڈلا کہہ دیتے ہیں. تو آج اگر سیاستدان ہی وعدہ کر لے, عہد کر لے کہ ہم نے الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے, تو کوئی قوت نہیں ہے جو الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہونے دے. سیاستدان ہی, ہم دا پولیٹیشین, دا الیکٹیبلز آر دا اونلی فیکٹرز جو کہ ایک الیکشن کو فری اینڈ فیئر سے دوسری سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں. اب اگلا کوشچن جو تھا وہ پلیز ریپیٹ کریں. میں نے کہا الیکشن میں اگر صاف شفاف بھی ہو گئے, تو میں سے یہ جاننا چاہتی ہوں جو ووٹ ڈالنے آئے گا اس کو یہ یقین کیسے دلائیں گے ہم کہ اب آپ جو منتخب کرنے جا رہے ہیں جس حکومت کو, وہ 5 سال مکمل کرے گی, اس کے ساتھ کوئی ایڈونچر نہیں ہوگا, کیونکہ ایڈونچرزم پر ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھیں گے تو صحیح عمل تو نہیں کریں گے نا اس پہ. چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہماری نیشن میں کتنے لوگوں کا پتہ ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اگر کسی نے شب خون کیا ہے تو ان کا آج تک کس نے احتساب کیا؟ کسی نے بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں کتنے لوگوں کو آگاہی ہے؟ اینڈ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو ڈاکیومنٹ ہے, امیزنگ پیس آف ڈاکیومنٹ, لیکن یہ تو ایک آپ کا, اگر آپ دستور پڑھ لیں, اس سے بڑا چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے؟ ہم نے اب تک اپنے دستور کی پاسداری نہیں کی. جس طرح الیکشن ابھی 90 دنوں کے اندر ہونے تھے, ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر میک شور کیا, پچھلی جو 12 مہینے 16 مہینے کی گورنمنٹ بنی, وی میڈ شور کہ ہم اس 90 دنوں کو بائی پاس کر جائیں. ابھی جس طرح فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے, دیر سرٹن فیکٹرز جو کہ چاہ رہے ہیں کہ 9 فروری سے بھی آ گیا. جو ہیونگ سیڈ سو, چارٹر آف ڈیموکریسی تو سیکنڈری ہے, آپ صرف اپنے دستور کی اور قانون کی پاسداری کر. نیہال صاحب ویری شارٹلی بتائیے گا, یہ فضل الرحمان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, 9 فروری سے آگے بھی چلے جائیں تو انتخابات کو مسئلہ نہیں ہے. آپ اس پوائنٹ پر ان کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف ہیں؟ ایک بات تو میں پچھلے سوال سے واضح کر دوں, اور کہ محمد نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس ملک کے عوام کی بات کی ہے. جو لوگوں کی آواز نہیں پہنچ سکتی وہ ان کے ترجمان بنے. ہر کونے پہ, چوک پہ, چوراہے پہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے اور لوگوں سے حساب لینا چاہیے. میں نے بھی یہی تقریر کی تھی کہ مجھے بھی جیل ہو گئی تھی, اس کے بعد حساب تو ہونا چاہیے نا جی, ہر کا حساب ہونا چاہیے. بات ساری یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی اپنی ایک پارٹی ہے, ان کی سوچ ہے, میں ان کے دماغ کے بارے میں پڑھ کر کے نہیں بتا سکتا. جو باتیں میں آپ کے ساتھ سن رہا ہوں, شیئر کر رہا ہوں, اس کے مطابق ہی مجھے علم ہوا ہے. میری بالمشافہ ابھی کوئی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. وہ اپنی ریزننگ دے سکتے ہیں, ہم نہیں دے سکتے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی پارٹی میں ٹکٹنگ کا پروسیس مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن وہ آپ ان کا دماغ نہیں پڑھ سکتے. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ نیہال راشد صاحب کا. وارث حسنین صاحب آپ کا وقت کم ہے, پروگرام دیکھا, بہت شکریہ. کل آپ سے تو ملاقات ہوگی.